green screen wedding lower third effects. मैं पूरा वाकया बयान कर चुका तो उसने शदीद हैरत का अजहार किया। उसके चेहरे पर भी हैरत और उलझन के आसार थे। मुझे तो कुछ खबर नहीं साहब जी। हाँ, ये ज़रूर तअज्जुब की बात है कि मैं सोई तो बिस्तर पर थी, लेकिन जब आंख खुली तो ज़मीन पर थी। सरिता, मेरे लहजे में सख्ती आ गई। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या ये गलत है कि तुम किसी शंकर से मोहब्बत करती थी? और क्या ये भी गलत है कि उसे शब्बू ने कत्ल कर दिया था? यही तो मुझे हैरत है साहब जी कि ये बातें सच हैं, मगर शब्बू वो तो रात को मेरे पास नहीं आया था। सरिता के लहजे से ज़ाहिर हो रहा था कि वह झूठ नहीं बोल रही, मगर जो कुछ मैंने देखा और सुना था उसे क्या करता। फिर ये कि सरिता इन बातों की तस्दीक भी कर रही थी। माजी में उसके महबूब को कत्ल किया गया था। मेरा जहन उलझ कर रह गया। सरिता को आखिर मुझे झुटलाने की ज़रूरत भी क्या थी? आपको शायद मेरी बात पर यकीन नहीं आया साहब जी। सरिता बोल उठी। उसके लहजे से दुख का अजहार हो रहा था। मैंने सोचा कि आपके पास आकर साहब जी के सब कुछ भूल जाऊंगी, भुला दूंगी सब कुछ, पर शायद मेरा माजी मुझे एक बार फिर मेरी रूह में नश्तर उतारना चाहता है। उसकी आवाज़ भारी हो गई। मैंने उसके चेहरे का जायज़ा लिया। उसके चेहरे पर वही मासूमियत और हुस्न जिसका मैं दीवाना था। ठीक है सरिता, मैंने तवील सांस ली। भूल जाओ इन बातों को जो अभी मैंने तुमसे की हैं। तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। नहीं साहब जी, आप ना जाएं। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे मालूम है कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। भगवान की सौगंध, धरती पर आप साहब जी मुझे सबसे प्यारे हैं। मैं आपकी सौगंध खाती हूँ साहब जी कि शब्बू रात को मेरे कमरे में नहीं आया। ये कहते हुए उसकी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू छलक उठे। मैंने कहा ना सरिता तुमसे कि इस वाक़े को भूल जाओ। मुझे इस पर मोहब्बत आने लगी। मुमकिन है बीमारी के सबब उस वक़्त तुम्हारा हाफजा काम ना दे रहा हो और तुम्हें बाद में सारी बातें याद आ जाएं। इसलिए फ़िलहाल अपने जहन को परेशान ना करो। भगवान करे ऐसा ही हो। वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली। फिर आप मुझे झूठा तो नहीं समझेंगे ना साहब जी? झूठा तो मैं तुम्हें अब भी नहीं समझ रहा। हाँ, कोई ऐसी बात ज़रूर है जो इस वक्त मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या साहब जी? उसने बड़ी मोहब्बत से पूछा। यही समझ आता तो फिर झगड़ा क्या था? मैं आहिस्ता से उसकी दिलजोई के लिए हंसा। फिर बोला, अब तो जाने दो ना। हाँ, एक बात और बता दें साहब जी। ये आपने अरशाद अली से कहा कि वो मुझे आपके कमरे में नहीं आने दे। क्या आपने उससे कहा है? सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, सभी के लिए मैंने कहा था। मगर क्यों साहब जी? क्या अब आपका जी भर गया है मुझसे? फिर तुम अपनी बातें करने लगी। मैंने सभी के लिए कहा है। इसकी कोई वजह तो होगी ना साहब जी? हाँ, वजह है। उसने अपनी आदत के मुताबिक भोलपन से मुझसे पूछा था। कुछ दिन की बात और है, मैंने उसे तसल्ली दी। फिर वही शब रोज़ होंगे जो पहले थे। जाहिर है कि मैं असल वजह उसे नहीं बता सकता था। फिर वो मज़ीद सवालात करने लगी कि मैं रातों को जाग जाग कर क्या और क्यों पढ़ता रहता हूँ। उसके बाद मैं पारा की लाश के बारे में दरियाफ़त करने लगी जो उसने भी अपनी आंखों से देखी थी। वो काफ़ी दिन बाद तन्हाई में मुझसे मिली थी, इसलिए उसके जहन में जो तजस्सुस था वो उसे दूर करना चाहती थी। सरिता, फ़िलहाल मुझसे कोई सवाल ना करो। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब अभी नहीं दे सकूंगा, मैंने साफ गोई से कह दिया। उसके बाद मैं उठ खड़ा हुआ। इस बार सरिता ने मुझे नहीं रोका और मैं उसके कमरे का Green दरवाज़ा screen wedding खोलकर lower third बाहर effects. निकल आया। वहाँ से अपने कमरे में आने के बाद मैंने दीवाने हाफिज निकाला, उसका मुताला करने लगा। हाफिज का कलाम मुझे बहुत पसंद था। उसे पढ़कर तबीयत में एक फरहत व ताजगी महसूस होने लगी, मगर उस वक़्त मेरा दिल
اس کے مطالعے میں بھی نہ لگا۔ میرا ذہن ایک بار پھر حالیہ واقعے کی طرف منتقل ہو گیا اور میں نے دیوان بند کر کے رکھ دیا۔ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور کانوں سے سننے کے باوجود مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سریتا مجھ سے جھوٹ بول سکتی ہے۔ وہ لڑکی ایسی نہیں تھی، لیکن اس نے سچ بولا تھا، تو پھر میں اپنے مشاہدے کو کس طرح جھٹلاتا؟ میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ شبہ بہرحال پرسرار قوتوں کا مالک تھا۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ پردہ پوشی کی خاطر اس نے سریتا کے ذہن سے اس واقعے کو کھرچ دیا ہو، تاکہ سریتا کے حافظے میں یہ واقعہ ہی موجود نہ ہو اور اس سلسلے میں وہ کسی کی مدد حاصل نہ کر سکے۔ یہ بات میرے علم میں تھی کہ ہپناٹائز کر کے اس کے ذہن میں جو بات بٹھا دی جائے، ہوش میں آنے کے بعد وہی بات ذہن میں رہتی ہے۔ کسی معمول کو یہ حکم دیا جا سکتا ہے کہ ہوش میں آنے کے بعد وہ موجودہ واقعے کو بھول جائے، اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ عمل اگر ٹیلی پیتھی بھی ہے تو یہ حکم ذہنی طور پر دیا جا سکتا ہے، اور اگر نہیں تو زبانی وہ یہ کام انجام دے سکتا ہے۔ میری موجودگی میں شبو نے سریتا کو کوئی ایسا زبانی حکم نہیں دیا تھا۔ ممکن ہے میرے وہاں سے آنے کے بعد اس نے ایسا کیا ہو۔ یہ ناممکن بات بہرحال نہیں تھی۔ اگر میرے مفروضات درست تھے تو اس معاملے میں کوئی پیچ نہیں تھا۔ اس معاملے پر سوچ و بچار سے میرا ضرور ہوا کہ میرا ذہن ایک نتیجے تک پہنچ گیا اور اس سے مجھے سکون کا احساس ہوا۔ عمل کا ورد کر کے اور آئینہ بینی سے فارغ ہو کر جب میں آئندہ شب اپنے کمرے سے نکلا تو بہت چکنا تھا۔ میں حسب معمول چوراہے پر روٹی رکھنے جا رہا تھا۔ صدر دروازے تک پہنچنے کے لیے مجھے اسی راہداری سے گزرنا تھا جس میں سریتا کا کمرہ تھا۔ میں محتاط انداز میں قدم اٹھاتا ہوا اس راہداری تک پہنچا اور غیر ارادی طور پر میری نظر کمرے کی طرف اٹھ گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ آج کمرے میں تاریکی تھی۔ ابھی میں چند ہی قدم آگے بڑھا تھا کہ مجھے اپنے پیروں کے قریب سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ وہاں نیم تاریکی تھی۔ راہداری میں کمرے کا ایک بلب روشن ضرور تھا، مگر اس جگہ سے کافی فاصلے پر تھا۔ سرسراہٹ محسوس کرتے ہی میرے اعصاب تن گئے اور میں نے غور سے فرش کا جائزہ لیا۔ دوسرے ہی لمحے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اپنے پیروں کے قریب ایک سانپ نظر آیا اور پھر وہ سانپ تیزی کے ساتھ میرے دونوں پیروں سے لپٹ گیا۔ اب میرے لیے قدم اٹھانا دوبھر تھا۔ چند لمحوں میں میرا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ سانپ کی گرفت اتنی سخت تھی کہ جیسے میرے پیروں کو کسی نے مضبوط رسی سے باندھ دیا ہو۔ یقیناً یہ وہی سانپ تھا جو میں نے گزشتہ شب دیکھا تھا۔ اس کا رنگ بھی سیاہ تھا اور آنکھیں بھی غیر معمولی طور پر بڑی تھی۔ اسی کو میں نے سریتا کے کمرے میں بھی دیکھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کیسے میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اس ابتلا سے بچنے کے لیے ہمزاد کے عمل کا ورد کرنا چاہیے۔ شاید اس کا سبب یہ ہو کہ عموماً کٹرے لمحات میں ہمزاد ہی کی مجھے یاد آتی تھی اور وہی ہمیشہ میری مدد کرتا تھا، مگر اس وقت ہمزاد میرے قابو میں نہیں تھا۔ غالباً اس لیے میری توجہ ہمزاد کے عمل کی طرف مبذول ہو گئی۔ عمل کے یہ وہی الفاظ تھے جو میں حصار میں بیٹھ کر پڑھتا تھا۔ چوراہے پر روٹی رکھ کر واپس آنے تک بہرحال عمل کا وقت تھا۔ اس دوران میں مجھ پر کوئی سحر اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا۔ شرط صرف یہی تھی کہ میں اپنے ہوش و حواس برقرار رکھوں۔ مجھے یقین تھا کہ یہ سحر کے سوا کچھ نہیں۔ پھر یوں ہوا کہ ادھر میری زبان سے عمل کے الفاظ ادا ہوئے، ادھر سانپ کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی۔ میں عمل کا ورد کرتا رہا اور چند ہی لمحوں میں میرے دونوں پیر اس کی گرفت سے آزاد ہو گئے۔ اچانک میری سماعت سے ایک تیز پھنکار ٹکرائی اور پھر میں نے اس سانپ کو تیزی سے ایک جانب رینگتے ہوئے دیکھا۔ میں وہاں مزید رکے بغیر آگے بڑھ گیا۔ احتیاطاً اب بھی زیر لب میں عمل کا ورد کر رہا تھا کہ کہیں وہ دوبارہ مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ روٹی رکھ کر واپس آتے ہی جب میں نے کوٹھی کے گیٹ میں قدم رکھا تو میرے اعصاب ایک تیز نسوانی چیخ سن کر جھنجھنا اٹھے۔ میں تیزی سے عمارت کی طرف دوڑا۔
चीखें अब भी सुनाई दे रही थी, जैसे कोई इंतहाई कर्ब के आलम में चीख रहा हो। दौड़ते हुए मैंने सिमत का अंदाजा लगाया, वो चीखें किधर से आ रही हैं। चीखें वाली यकीनन सुरीता ही थी। मैंने उसे उसकी आवाज़ से पहचान लिया। मैं दौड़ता हुआ वहां पहुंचा तो सरिता के कमरे का दरवाज़ा बंद था, अलबत्ता खिड़की खुली हुई थी। अपनी सांस को काबू में रखते हुए मैंने Green खिड़की screen से wedding अंदर lower third झांका। effects. वो मंजर इतना ही अजियतनाक और हैरान कुन था कि चंद लम्हे को मैं गुमसुम खड़ा रह गया। सुरीता फर्श पर पड़ी थी और वही सांप उसे बार बार डस रहा था। सांप का हदफ सरिता के रुखसारों लब थे। कभी वो सरिता के होंठों पर फन मारता, कभी रुखसारों को निशाना बनाता। सरिता के चेहरे की जिल्द नीली पड़ गई थी और वह मुझे बड़ी अजीब नजर आ रही थी। सांप की आंखों से निकलने वाली सुर्ख रोशनी उसके नीले चेहरे पर मरकूज थी। अब सरिता की चीखें दम तोड़ती जा रही थीं। मुझे यकीन था कि मेरे अलावा कम से कम अरशाद अली ने वो चीखें जरूर सुनी होंगी। फिर वो इस तरफ क्यों नहीं आया? और कोई और नहीं तो अरशाद अली यकीनन इस वक्त बेदार था, क्योंकि वह मुझे नाश्ता कराने के बाद सोता था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरी अकल जैसे गुम हो गई। फिर मुझे याद आया कि हमजाद के अमल के विद से मैं इसको एक मर्तबा ज़ैर कर चुका हूं, और ये अब भी कुछ देर पहले ही की बात है कि जब वो मेरे पैरों से लिपट गया था। इस वक्त मेरे जहन के किसी गोशे में ये बात नहीं थी कि अब अमल का वक़्त ख़त्म हो चुका है। अमल के अल्फाज मेरी ज़बान पर आ गए, मगर इस बार कुछ ना हुआ। हाँ, मैंने इतना ज़रूर महसूस किया कि अब वो सांप मेरी तरफ मतवज्जा हो चुका है। ये देखकर खौफ की एक लहर सी मेरे सारे जिस्म में दौड़ गई। दूसरे ही लम्हे सांप की आंखों से शोले से लपके मैं उसकी तरफ देख रहा था। मेरी आंखें गोया उसकी आंखों से मिली हुई थी। मुझे एक झटका सा लगा और फिर जैसे ही मैं साकत हो गया, सरिता के कमरे में जो अजीब सी गैर मानूस रोशनी थी अचानक गायब हो गई और हर तरफ तारीकी फैल गई। मैंने आसाब पर शदीद बोझ महसूस किया। खौफ के सबब मैंने वहां से भाग जाना चाहा, मगर अपने जिस्म को हरकत ना दे सका। मुझे इल्म था कि अमूमन खौफ की ज्यादती में भी ऐसा होता है, मगर मेरे जिस्म का हरकत ना करना किसी और ही सबब था। उसका सबब गालबन सांप की आंखों से निकलने वाली वो सुर्ख रोशनी थी जो बराह रास्त मेरी आंखों पर पड़ी थी। मैं इस आलम में ये सोच सकता था, देख और सुन सकता था, मगर अपने जिस्म को हरकत देने से कासर था। मैं इस वक्त ये सोच रहा था कि सरिता यकीनन ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि कमरे में अब मुकम्मल सकूत था। फिर नामालूम कितनी देर मैं इस हाल में रहा। मैं चौंका उस वक़्त जब मैंने राहदारी में किसी के कदमों की चाप सुनी। गैर इरादी तौर पर मैंने उस तरफ मुड़कर देखा और इस बार मेरा जिस्म हरकत करने से कासर नहीं था। गोया अब मैं शहर से आज़ाद हो चुका था। सामने से आने वाला अरशाद अली था। मेरा खौफ अब खासा कम हो चुका था, और यूं भी एक से ज़्यादा दो हों तो ज़्यादा खौफ नहीं रहता। तुम कहाँ थे? मैंने अरशाद अली से सवाल किया। आपके कमरे के दरवाजे पर जनाब, उसने जवाब दिया। फिर खुद ही बताने लगा, ये वक़्त आपके लिए नाश्ता बनाने का होता है। मैं नाश्ता बनाने जा रहा था। तुमने सरिता की चीखें सुनी थी? मैंने उससे दरियाफ़त किया। चीखें? वो हैरत से बोला, नहीं जनाब। मुझे इसका जवाब सुनकर हैरत हुई। जब मुझे सरिता की चीखें कोठी में दाखिल होते ही सुनाई देने लगी थी, और जबकि मैं उसके कमरे से काफ़ी दूर था, तो फिर अरशाद अली को क्यों वो चीखें सुनाई ना दी? मैं सोचने लगा। मुझे ये भी यकीन था कि अरशाद अली मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। सुनो, कुछ सोचते हुए मैंने अरशाद अली को मुखातब किया। तुम खिड़की के रास्ते सरिता के कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा खोल दो और वहाँ कमरे का बल्ब भी रोशन कर देना। जी जनाब। उसने कदरे हैरत से मेरी तरफ देखा और फिर आगे बढ़ा। शायद उसके जहन में ये होगा कि कमरे का दरवाज़ा दस्तक देकर भी खुलवाया जा सकता था, मगर उसे क्या खबर थी कि कमरे का दरवाज़ा खोलने वाली अब इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। मैं एक तरफ हट गया
اور ارشاد علی میری ہدایت پر عمل کرنے لگا۔ وہ کھڑکی کے راستے اندر کود گیا۔ پھر چند ہی لمحے بعد کمرے میں روشنی ہو گئی۔ اس کے بعد ارشاد علی اندر سے دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ میں لپک کر کمرے کے دروازے پر پہنچا مگر فوری طور پر اندر داخل نہیں ہوا۔ میں نے سریتا کو بے دستور فرش پر پڑا ہوا دیکھا اور میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ پہلی نظر میں وہ مجھے مردہ نظر آ رہی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے میں چونک اٹھا۔ میں نے اس کے جسم کو خفیف سی حرکت سے سانس کی آمد و رحمت کو محسوس کیا، گویا ابھی وہ زندہ تھی۔ پھر میری توجہ اس کے چہرے کی طرف ہو گئی تو مجھے اور بھی حیرانی ہوئی۔ اس کے چہرے کا رنگ اب نیلا نہیں تھا۔ میں اس کی طرف بڑھا اور قریب جا کر پھر اس کا جائزہ لیا۔ اس کے چہرے پر مجھے کوئی بھی نشان نظر نہیں آیا۔ میں نے جھک کر اس کا شانہ ہلایا اور پھر اسے آواز دی۔ ارشاد علی اب بھی میرے قریب آ کر کھڑا ہوا تھا۔ آواز دینے اور جھنجھوڑنے کے باوجود بھی وہ بیدار نہیں ہوئی۔ میں ارشاد علی کی طرف پلٹا اور کہا، تم اسے اٹھا کر بستر پر ڈال دو۔ پھر میں نے مزید حکم دیا کہ اس کے بعد تم کمرے کی بتی بجھا کر دروازہ باہر سے بھیڑ کر میرے لیے ناشتہ بنا کے لے آنا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ کر لباس تبدیل کیا اور وضو کے بعد نماز فجر پڑھی۔ پھر ارشاد علی ناشتہ لے آیا۔ عموماً وہ ناشتہ دے کر کمرے سے باہر چلا جاتا تھا، مگر اس وقت ایسا نہیں ہوا۔ کیا بات ہے؟ میں نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی۔ اس کے چہرے سے تجسس کا اظہار ہو رہا تھا۔ سریتا، اسے کیا ہوا جناب؟ وہ جاگ کیوں نہیں رہی؟ اور آپ نے مجھ سے اس کی چیخوں کے بارے میں؟ ارشاد علی، میں نے سختی کے ساتھ اس کی بات کاٹ دی۔ اپنے کام سے Green کام screen رکھو wedding اور lower ان third باتوں میں effects. اپنا دماغ نہ لڑاؤ، سمجھ گئے؟ جی جناب، وہ سراہنے لگا اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ مجھے یہ جان کر یقیناً خوشی ہوئی کہ سریتا زندہ تھی، لیکن ابھی میری فکر اس کی طرف سے کم نہیں ہوئی تھی۔ آواز دینے اور جھنجھوڑنے کے باوجود اس کا بیدار نہ ہونا میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ میں نے ناشتہ کیا اور ارشاد علی برتن اٹھا کر لے گیا۔ اب صبح ہو چکی تھی اور میں ایک بار پھر سریتا کے کمرے میں جانا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے ڈاکٹر امتیاز آ گیا۔ جب وہ میرے گردن کے زخم کی ڈریسنگ کر رہا تھا تو کہنے لگا، شیخ صاحب، حیرت ہے کہ اب تک زخم جوں کا توں ہے اور ذرا بھی نہیں بھرا۔ میں اس بات کا جواب کیا دیتا، صرف ہوں ہاں کر کے اسے ٹال دیا۔ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا، کچھ تو فرق پڑنا چاہیے۔ ڈاکٹر پھر بولا، آپ اپنا Green کام screen کیے wedding جائیں، lower third شفا effects. دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ میں نے بات کو ٹالنے کے لیے کہا، ظاہر ہے میں کہ اس سے یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ جب تک عمل پورا نہیں ہو جاتا یہی حال رہے گا۔ ڈریسنگ تو محض اس حصے کو سن رکھنے کے لیے کرائی جا رہی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، ڈاکٹر امتیاز میری بات کے جواب میں بولا۔ پھر پوچھا، آپ دوائیں تو وقت پر کھا رہے ہیں نا؟ بالکل، میں نے کہا، اس معاملے میں تو کوتاہی نہیں کرتا۔ پھر جانے کیسے میری زبان پر دل کی بات آ گئی۔ بس کچھ روز کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ آپ مجھے صحت یاب دیکھیں گے۔ Green screen آپ wedding کے lower یقین third اور effects. خود اعتمادی حیرت انگیز ہے شیخ صاحب۔ وہ بولا، اسی خود اعتمادی سے آپ نے بیماری کو شکست دے رکھی ہے۔ ہاں شاید یہی وجہ ہے میں زندگی سے کبھی مایوس نہیں ہوا، میں نے بڑے اعتماد سے اسے کہا۔ اس دوران میں وہ ڈریسنگ کر چکا تھا۔ ڈریسنگ سے کم از کم یہ فائدہ ضرور تھا کہ میں انتہائی شدید جسمانی کرب و اذیت سے بچ گیا تھا، جو یقیناً میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ڈاکٹر امتیاز کے جانے کے بعد میں کمرے سے نکلا، ہر چند کہ یہ میرے سونے کا وقت تھا، مگر سریتا کی طرف سے میں بہت فکر مند تھا۔ مجھے اس کی طرف سے تسلی ہو جاتی تو پھر میں سکون سے سو جاتا۔ کمرے کا دروازہ مجھے بند نہیں ملا، اس کا مطلب یہی تھا کہ سریتا اب تک اسی حال میں تھی۔ میں نے اندر داخل ہو کر دیکھا تو وہ اب بے سدھ پڑی تھی۔ سریتا، میں نے بستر کے قریب پہنچ کر اسے آواز دی۔ اس کی آواز سن کر میرا دل خوشی سے دھڑک اٹھا۔ میں نے تیزی سے جھک کر اسے جھنجھوڑ دیا۔ کیا ہے؟ کیا ہوا؟
وہ آنکھیں کھولتے ہی حیرت سے بولی۔ اس کی حسین آنکھوں میں سرخ سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ صاحب جی آپ، وہ ایک دم اٹھ بیٹھی اور پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر بڑی توبہ شکن انگڑائی لی۔ اس کا نازک سا جسم کسی کمان کی طرح کھینچ گیا تھا اور اس کمان سے نکلے ہوئے تیر میرے سینے میں ترازو ہو گئے تھے۔ میرے جذبات کی دنیا پر زیر و زبر ہونے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر اس وقت مزید وہاں ٹھہرا تو شاید خود پر قابو نہیں رکھ سکوں گا، اور یہ انتہائی خطرناک بات تھی۔ یہ سوچتے ہی میں پلٹا اور پھر تیزی کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھا۔ صاحب جی کیا ہوا؟ اس نے مجھے آواز دی۔ میں اسے کیا بتاتا کہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میں بس تمہیں دیکھنے آیا تھا کہ تمہارا بخار اترا ہے یا نہیں، میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ تو بیٹھے نا صاحب جی، اس کے دل کش آواز مجھے اپنے جسم میں اپنی طرف کھینچنے لگی۔ نہیں اب میں چلوں گا، میرے سونے کا وقت ہے۔ یہ کہہ کر میں اسے مزید کچھ کہے کا موقع دیے بغیر اس کے کمرے سے نکل آیا۔ میرے جذبات کا ہیجان اب بھی کم نہیں ہوا تھا۔ رہ رہ کر میری آنکھوں میں وہ منظر گھوم رہا تھا جب اس نے ہاتھ اٹھا کر انگڑائی لی۔ پھر اور بہت سے منظر یاد آنے لگے جو اس کی اور میری خلوتوں کے امین تھے۔ میری حالت ایک ایسے شخص کی تھی جو دریا کے کنارے پیاسا کھڑا ہوا ہے۔ اپنے کمرے کی طرف تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے مجھے یگانہ چنگیزی کا ایک شعر یاد آیا جو میرے حسب حال تھا۔ بندہ وہ بندہ ہے جو دم نہ مارے، پیاسا کھڑا ہو دریا کنارے۔ جذباتی ہیجان میں مبتلا ہونے کا بڑا سبب یہ تھا، ان دنوں حمزات کے عمل کی وجہ سے مد لب و عارض سے کنارہ کشی کر لی تھی، ورنہ اپنے جنوں خیر وہ تو مثالی تھے۔ کون ایسا ماہرو ہوگا جو نظر میں چڑھ کر نظر سے چھپ گیا ہو؟ میں کچھ دیر وہاں ٹھہر گیا ہوتا تو یقیناً سریتا سے یہ ضرور پوچھتا کہ آج رات کی بھی کوئی بات اس کے حافظے میں نہیں، مگر مجھے کم ہی یقین تھا کہ اسے کچھ یاد ہوتا۔ میں اپنی آنکھوں میں ایک دیکھے ہوئے خواب کی حسرت لیے سو گیا۔ سریتا ایک دیکھا ہوا خواب ہی تو تھی، اور اس کے خواب کے رنگ بار بار میرے وجود کو اپنی پناہ میں لے چکے تھے۔ اس روز 2 بار میں سریتا سے نہیں ملا۔ ہاں مجھے اس کی طرف سے فکر ضرور تھی کہ آنے والی رات کے دامن میں اس مجبور اور بے بس لڑکی کے لیے جانے کتنے عذاب ہوں گے۔ مجھے شبو سے سخت نفرت محسوس ہونے لگی جو اس عذاب کا ذمہ دار تھا۔ میرے نزدیک وہ خام کاروں میں سے تھا۔ عشق تو احسار اور محبت کا غزاز ہوتا ہے، اس میں آزار کہاں؟ اگر شبو کو واقعی سریتا سے عشق ہوتا تو وہ اسے اذیت نہ پہنچاتا، اتنی اذیت کہ سریتا چیخ اٹھتی۔ یقیناً یہ ظلم تھا۔ میری بدقسمتی یہ تھی کہ فی الحال شبو کے ظلم سے سریتا کو بچانے کا کوئی راستہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رات کو کھانا کھا کر عموماً میں ٹہلتا تھا۔ اس رات ٹہلتے ہوئے بھی سریتا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سریتا میرے گھر کی 4 دیواری میں تھی، وہ میری پناہ میں تھی، اس کی حفاظت میری ذمہ داری تھی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے، اس سوال کے جواب کی تلاش میں میرے قدم جیسے خود بخود سریتا کے کمرے کی طرف اٹھنے لگے۔ ابو تو مجھے شبوس کی دشمنی کا واضح سبب بھی معلوم نہیں تھا۔ ممکن ہے کہ مجھے سریتا کے ماضی کا کچھ علم ہو جاتا تو شاید میں کوئی راہ نکال سکتا تھا۔ میں وہاں پہنچا تو اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، بتی جل رہی تھی مگر وہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے کمرے سے نکل کر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو مجھے ایک ملازم نظر آ گیا۔ وہ باورچی خانے سے نکل رہا تھا۔ میں نے اسے آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس راہداری سے باورچی خانے کا دروازہ صاف نظر آتا تھا۔ ملازم قریب آ گیا تو میں نے اس سے سریتا کے بارے میں پوچھا۔ میں نے اسے نہیں دیکھا جناب، ملازم نے ادب سے جواب دیا۔ پھر بولا شاید رکمنی کے کمرے میں ہو۔ رکمنی بھی میری ایک ملازمہ ہی کا نام تھا۔ میں اپنی ملازماؤں کو ملازمیں بنا کر نہیں مالکانے بنا کر رکھتا تھا، اس لیے انہیں الگ الگ کمرے دے رکھے تھے، اور حقیقتاً وہ تھی بھی میرے دل کی مالکائیں۔ تم اسے دیکھ کر آؤ، میں یہاں اندر کمرے میں اس کا انتظار کر رہا ہوں، میں نے ملازم سے کہا، اور پھر سریتا کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ جانے کیوں اندر پہنچ کر مجھے وحشت سی ہونے لگی۔
مجھے اعصاب پر ایک بوجھ سا محسوس ہوا، ایسا ہی بوجھ جس کا تجربہ پہلے بھی 2 بار ہو چکا تھا۔ میں نے چکنا انداز میں چاروں طرف نگاہ Green دوڑائی، screen wedding مگر lower مجھے third وہاں کوئی effects. غیر معمولی چیز نظر نہیں آئی۔ ذرا ہی دیر میں طبیعت پر اتنی وحشت سوار ہوئی کہ میرا بیٹھنا دوبر ہو گیا۔ مجبوراً میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی میں دروازے تک پہنچا تھا کہ سریتا تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے دھانی رنگ کی ساڑی باندھ رکھی تھی۔ صاحب جی معاف کرنا، مجھے خبر نہیں تھی، مجھے کہتے ہوئے قریب آ گئی۔ کوئی بات نہیں، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، میرے ساتھ آؤ۔ میں یہ کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ وہ خاموشی سے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اپنی تمام ہی ملازماؤں کو میں بے تکلفی کے باوجود ایک خاص حد تک رکھتا تھا تاکہ وہ اس بے تکلفی کا فائدہ اٹھا کر حد ادب سے تجاوز نہ کر جائیں۔ ہر چند کہ سریتا مجھے بہت عزیز تھی، مگر وہ بھی میرے اور اپنے درمیان ایک فاصلہ قائم رکھتی تھی، اور میرے نزدیک یہ فاصلہ بہت ضروری تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ میرے ساتھ نہیں، پیچھے چل رہی تھی۔ اسے علم تھا کہ میں بے ادبی پسند نہیں کرتا۔ میں اسی کا نہیں، سبھی ملازماؤں کا پورا خیال رکھتا تھا اور ان کے ساتھ مساوی سلوک کرتا تھا۔ سریتا کے کمرے سے نکل آنے کے بعد اب مجھے اپنے اعصاب پر کوئی بوجھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ سریتا، آج تک تمہارے ماضی کے بارے میں کوئی سوال تم سے نہیں کیا، لیکن اب مجھے اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ کیوں صاحب جی؟ کیا کسی نے آپ سے میرے بارے میں کچھ کہا ہے؟ نہیں۔ پھر اس کے فکر مند چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے مزید کہا، کوئی ایسی بات نہیں کہ تم گھبرا جاؤ، بس میں تم سے مختصر پوچھنا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر اس نے طویل سانس لیا، جیسے اس کی فکر کم ہو گئی ہو۔ پھر اس نے کہا، پوچھے صاحب جی، جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں۔ شبو کے بارے میں تم سے جو کچھ بھی جانتی ہوں مجھے تفصیل کے ساتھ بتا دو، میں نے اس سے کہا۔ وہ چونک اٹھی اور پھر بڑبڑائی، شبو؟ پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، آپ صاحب جی کل بھی شاید اس کا ذکر کر رہے تھے، آخر مجھے بھی بتائیں کہ کیا بات ہے۔ دیکھو سریتا، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، میں اگر تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں تو یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے جو فی الحال تمہیں بتانا مشکل ہے۔ تم مجھ سے سوال نہ کرو اور جو میں پوچھ رہا ہوں صرف اسی کا جواب دو۔ ٹھیک ہے صاحب جی، اب میں کچھ نہیں پوچھوں گی، سریتا نے کہا، اور پھر ٹھنڈا سانس بھر کر وہ بولی، مجھے نہیں معلوم صاحب جی کہ شبو ہمارے گاؤں میں کہاں سے آیا۔ میں گاؤں کے چھوٹے سے مندر آتے جاتے اسے دیکھتی تھی۔ اس کی کٹیا مندر کے قریب ہی تھی، کچی کٹیا، سریتا بتانے لگی۔ پھر وہ چند لمحے خاموش ہو گئی، جیسے بھولی بسری یادوں کو اپنے حافظے میں تازہ کر رہی ہو۔ ذرا دیر بعد وہ پھر اپنے ماضی کے اوراد پلٹنے لگی۔ اس کی کٹیا میں اکثر بوڑھے جوگی یوگی اور سادھو سنت آیا جایا کرتے تھے۔ ایک بار یہ ہوا کہ میری سب سے چھوٹی بہن بیمار ہو گئی۔ میرے بابا نے بساط پر اس کا علاج کرایا۔ وہ میری بہن کو شہر لے جاتے تھے، وہاں انہوں نے اسے ہسپتال میں دکھایا۔ اس کی بیماری کسی کے سمجھ میں نہیں آئی۔ جانے کس نے ایک دفعہ شبو کا ذکر کیا کہ اس کے پاس کچھ جڑی بوٹیاں اور دوائیں ہیں۔ وہ خود جنگل میں جا کے جڑی بوٹیاں تلاش کرتا ہے اور پھر ان سے دوائیں بناتا ہے۔ کئی لوگوں کو اس کی دوا سے فائدہ ہو چکا ہے۔ میرے بابا بہت بوڑھے تھے، ان سے میری بہن اٹھتی نہیں تھی۔ وہ جیسے کو بھی جاتے تھے تو میری کسی بھائی کو ساتھ لے جاتے تھے۔ سو جب انہوں نے شبو کی کٹیا پر جانے کا فیصلہ کیا تو بہن کو گود میں لینے کے لیے مجھ سے کہا، جو یوں تو 8-9 برس کی تھی، مگر بیماری نے اسے گھلا دیا تھا۔ میں نے آسانی سے اسے اٹھا لیا کیونکہ میں جوان تھی۔ شبو نے میری بہن کو دیکھا اور پھر دوا بھی دی۔ اس دوران وہ بار بار میری طرف بھی دیکھتا رہا، میری بابا کی نظر سے بچا کر۔ پھر اس نے کہا کہ بچی کو روز لانا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ براہ راست مجھ سے مخاطب ہوا، تمہارے بابا بوڑھے ہیں، تم لے آیا کرنا اپنی بہن کو۔ میں حامی بھرنے کے سوا اور کیا کرتی؟ تو اس دن سے میں اس کی کٹیا پر اپنی بہن کو لے جانے لگی۔ ایک دن اس نے میری بہن کے ماتھے اور کمپٹیوں پر جانے کیا دوا لگائی کہ وہ اونگنے لگی۔ وہ مجھ سے بولا کہ اسے لٹا دو، یہ دوا کا اثر ہے۔ ابھی میں اس کے لیے ایک اور دوا بنا رہا ہوں، وہ لے کر جانا۔
اس کے بعد وہ کوئی دوا کوٹنے لگا، پھر دوا کوٹتے کوٹتے ایک دم اٹھا اور اندر سے کٹیا کا دروازہ بند کر دیا۔ اس وقت تک میری بہن سو چکی تھی۔ پھر صاحب جی اس نے مجھ سے ایک Green ایسی screen بات wedding کہی lower third کہ میں نے effects. غصے سے اس کے منہ پر تھوک دیا اور پھر اپنی سوئی ہوئی بہن کو اٹھا کر وہاں سے چلی آئی کہ یہ وہ ذرا رکی۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر پوچھ لیا، کیا اس نے تمہیں روکنے کی کوشش نہیں کی؟ ہاں کی تھی، اور میرے منہ بھی پکڑ لی تھی، مگر میں نے اسے ایسا دھکا دیا کہ وہ دور جا کر گرا اور اس کا سر کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ پھر جب تک وہ اٹھتا میں وہاں سے نکل بھاگی تھی۔ میں نے کچھ دیر اس کے بولنے کا انتظار کیا اور اس کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کی پلکوں کے گوشے بھیگ گئے تھے۔ جب وہ خاموش ہی رہی تو مجبوراً میں نے اسے ٹوکا۔ وہ صاحب جی وہ میرا گاؤں نہیں تھا۔ یہ کہہ کر وہ سسک اٹھی۔ وہ تمہارا گاؤں نہیں تھا؟ میں حیرت سے بولا۔ ہاں صاحب جی، وہ اپنے ساڑو کے پلو سے آنسو پونچھتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ جو میرا گاؤں تھا نا صاحب جی، وہ تو پچھلے سال باڑھ میں بہہ گیا تھا، اور اسی کے ساتھ میرا گھر، میرے بابا، بھائی، ماں اور بہن سبھی کچھ بہہ گیا۔ ان میں سے کسی کی لاش بھی نہیں ملی۔ اب تو وہ گاؤں میرے لیے بالکل نیا اور اجنبی تھا۔ وہاں اب اور ہی لوگ رہنے لگے تھے، اور وہی گھر تھے، وہاں کچھ بھی تو نہیں تھا۔ تو پھر تم اپنے اس موسن کے ساتھ ڈھاکہ واپس آ گئیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس نے اقرار میں گردن ہلا دی۔ تمہیں یاد ہے کہ جب تم اپنے گاؤں پہنچی تھی تو کیا وہاں شبو موجود تھا؟ میں نے اپنی دانست میں ایک اہم سوال کیا۔ میں اپنوں کی تلاش میں وہاں گئی تھی صاحب جی، دشمنوں کی تلاش میں نہیں، اس نے جواب دیا، اور اس کا جواب قطعی درست تھا۔ پھر بھی ممکن تھا کہ آتے جاتے اس پر تمہاری نظر پڑی ہو۔ میں نے اس سے کہا۔ نہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اگر شبو وہاں رہا بھی ہوگا تو میں نے اسے نہیں دیکھا۔ جہاں تک میرا خیال ہے وہ پاپی بھی باڑھ میں بہہ گیا ہوگا۔ سریتا کو کیسے بتاتا کہ وہ پاپی باڑھ میں نہیں بہا بلکہ ابھی زندہ تھا؟ سریتا کی اس بات سے یہ بھی ظاہر تھا کہ گزشتہ شب کا ہولناک واقعہ بھی اس کے ذہن میں محفوظ نہیں۔ رحیم بابا کے ساتھ ہی چالگام آئی تھی، اس نے بتایا۔ ڈھاکہ میں بابا بہت پریشان تھا کہ کبھی اسے کوئی کام مل جاتا اور کبھی چھوٹ جاتا۔ اس کے کسی دوست نے اسے چالگام جانے کا مشورہ دیا کہ وہاں گودی میں خاصا کام ہے۔ بابا مجھے ساتھ لے کر کچھ دنوں کے بعد چالگام آ گیا، اور وہ بوڑھا تھا، اس سے زیادہ بوجھ نہیں اٹھتا تھا، مگر اپنے اور میرے پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے اسے بوجھ اٹھانا پڑتا تھا۔ میں اس سے بہت ضد کرتی کہ مجھے بھی وہ محنت مزدوری کرنے دے، مگر وہ نہ مانتا اور کہتا کہ جب تک باپ زندہ ہے اس کی بوڑھی ہڈیوں میں بوجھ اٹھانے کا دم ہے، بیٹی کو کام نہیں کرنے دے گا۔ سریتا کی داستان کا آخری باب ختم ہو گیا تو میں نے طویل سانس لی۔ ارشاد علی واقعی جو ہر شناس تھا، مجھے یاد ہے کہ پہلی بار سریتا کو میلے کچیلے کپڑوں میں دیکھنے کے باوجود بھی میں نے پسند کر لیا تھا، کیونکہ لال تو گڈڑی میں بھی نہیں چھپتے۔ ہاں، مجھے اس کے جسم سے مچھلیوں کی بو ضرور آئی تھی۔ میں نے ارشاد علی کو حکم دیا تھا کہ اسے نہانے کے لیے خوشبودار صابن دے اور اچھے کپڑوں کا بندوبست کرے۔ پھر جب خوب نہا دھو کر وہ نئی ساڑی باندھ کر میرے پاس آئی تو میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں زمانہ شناس تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے بھانپ لیا کہ وہ بھی خرابے نہیں کی گئی۔ ارشاد علی مجھے اس بارے میں صرف اتنا بتایا کہ وہ مچھلیاں بیچتی ہے۔ وہ لڑکیاں جو محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ بھرتی ہیں عموماً خراب نہیں ہوتی، ورنہ انہیں محنت مزدوری کی ضرورت ہی کیا ہے۔ مجھے علم تھا کہ ایسی لڑکیاں بہت جلد رام نہیں ہوتی، انہیں بہت احتیاط، محبت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ Green ان کا screen دل wedding محبت lower سے third جیتا جا effects. سکتا ہے، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ جلد بازی اور بے صبرا پن نہیں دکھایا۔ میں نے اسے ایک گھر دیا، آسائش دی، عزت اور محبت دی۔ ایک محروم لڑکی کو اور کیا چاہیے؟ اس کے لیے جلد ہی مجھ پر وہ جان چھڑکنے لگی، اور اب اس کی جان کو شدید خطرہ لاحق تھا۔ اس کا ماضی اسے ایک بار پھر اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ خدا جانے شبو کیسے زندہ رہ گیا۔ اب کیا سوچنے لگی؟ صاحب جی، سریتا مجھے خاموش دیکھ کر
کچھ دیر بعد بولی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر کہا، سریتا کل رات تم Green سکون screen سے wedding تو lower سوئی third تھی؟ effects. میں نے براہ راست وہ سوال نہیں کیا جو میرا مقصد تھا۔ ہاں صاحب جی، اس نے اطمینان سے جواب دیا، اب میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، بڑے مزے کی نیند آئی۔ پھر میں صبح دیر سے اٹھی تھی۔ ہاں ایک بات، وہ رکی، پھر کہنے لگی، صاحب جی آپ کی ہدایت ہے نا کہ کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے سویا کرو۔ میں نے ایسا ہی کیا، دروازہ بند کر کے سوئی تھی، مگر جب اٹھی تو چٹکنی کھلی ہوئی تھی۔ تم رات کو چٹکنی لگانا بھول گئی ہوگی، میں نے دانستہ کہا، حالانکہ میرے ہی کہنے پر ارشاد علی نے کھڑکی کے ذریعے اندر کود کر اس کی دروازے کی چٹکنی کھول لی تھی۔ ذرا توقف کے بعد میں نے مزید کہا، اور سنو سریتا، تم کھڑکی بند کر کے نہیں سوتی۔ بات میں نے بے سبب نہیں کی تھی۔ شام کو میں نے کھڑکی کے ذریعے اندر کود کر اس کے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ مجھے گھٹن سی لگتی ہے صاحب جی، جب تک ہوا کا گزر نہ ہو مجھے اچھا نہیں لگتا، مگر کمرے میں تو روشن دان بھی ہے۔ ہاں یہ تو میں بھول ہی گئی، اس نے بڑے بھول پن سے چونک کر کہا، آپ کہتے ہیں تو وہیں کھڑکی بھی بند کر دیا کروں گی۔ ایسا کرو تم رکمنی کو ساتھ سلا لیا کرو۔ وہ حیرت سے بولی، مگر کس لیے صاحب جی؟ اس لیے کہ ان دنوں تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، بیماری میں کسی نہ کسی کا ساتھ رہنا ضروری ہوتا ہے۔ میں نے گویا اسے سمجھا دیا، لیکن اب تو میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے طبیعت، میں محبت آمیز لہجے میں ہنس کر بولا، چہرہ پیلا پڑ رہا ہے اور کہہ رہی ہو کہ تم بالکل ٹھیک ہو۔ Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly away